Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल मासील एपिसोड 15। काम हो गया है। लड़की ने अधम को कबूल कर लिया है। उसने उसे जाने से रोक लिया है। उसके लैपटॉप पे फिसलती उंगलियां रुक गईं। आंखों की चमक मज़ीद बढ़ गई। चेहरे पर फातिहाना मुस्कान उभरी। ये तो होना ही था। उसे जीतना पसंद था और वो जीत गया था। वो कभी ना मानती अगर हमने बर वक्त वो अहम काम ना किया होता। फ़ोन के स्पीकर से आवाज़ उभर रही थी। वो किसी ख़ास काम की जानिब इशारा कर रहा था। वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करती है। आम इंसान कमज़ोर होते हैं। उनकी कमज़ोरी हाथ लग जाए तो फिर उन्हें ट्रैक पर लाना मुश्किल नहीं होता। वो लैपटॉप को बेड पर रखता बेड से नीचे उतर आया। एयरबड उसके कान में लगा हुआ था जबकि उसका अपना मोबाइल फ़ोन बेड पर पड़ा था। उसने पानी ग्लास में डालने के गर्ज से जग उठाया पर वो खाली था। वो जग उठाकर जूते पहनता कमरे से बाहर निकल आया। पूरे घर में खामोशी छाई थी। कोई गार्ड तक नहीं था। वो ज़्यादा इंसानों में रहने का आदी नहीं था। वो अकेले रहना पसंद करता था। उसका हुजूम से वास्ता पड़ता रहता था पर वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी तक किसी को नहीं आने देता था। वो सीढ़ियाँ उतरता नीचे किचन तक आया। दूसरी जानिब से मज़ीद कुछ बताया जा रहा था जिसे वो गौर से सुन रहा था। जग पानी से भरने के बाद वो वापस कमरे में आ गया। उसे खेलने का शौक़ था, ख़ास तौर पर इंसानों से, क्योंकि वो उनकी कमज़ोरियाँ जानता था। लेकिन इस बार वो जिस खेल में जीतने पर खुश था, वो नहीं जानता था कि उसकी ये जीत हमेशा के लिए उसकी हार बनने वाली थी। ईमान ने नई जॉब ज्वाइन करने के लिए 15 दिन का वक्त मांगा था। वो ये 15 दिन अपने प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती थी और उसने पूरा इरादा कर लिया था कि वो ये 15 दिन सिर्फ अपने कमरे में रहकर काम करेगी। पर वो इस पर कायम न रह सकी जब मासील ने उसे फ़ोन करना शुरू कर दिया। जैसे ही मासील ने उसे हॉस्टल छोड़ा था उसने पलटकर मासील को मैसेज तक नहीं किया था। वो भूल जाना चाहती थी जो भी हुआ था, पर बार बार मासील का सामने आना उसे याद रखने पर मजबूर करता था कि वो अब मासील को अपना चुकी थी। अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। वो पिछले 2 घंटों से अपने काम में मगन थी जब मासील का 7वीं बार फ़ोन आया। बिलाखिर उसे उठाना ही पड़ा। मासील की गुस्से भरी आवाज़ उभरी। उसने पहली बार अपनी नाराज़गी का इजहार किया था। कहाँ थी तुम? मुझे इग्नोर कर रही हो? प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। ईमान ने अपने तने आसाब को ढीला करना चाहा। दूसरी जानिब खामोशी छा गई। मेरा दिल करता है हर उस चीज़ को आग लगा दूं जो तुम्हारे मेरे दरमियान आती है। कुछ देर बाद वो बोला तो लहजा सर्द था। गुस्से की तपिश ईमान को यहाँ तक महसूस हुई थी। ऐसी बातें मत किया करें अधम। उसके चारों जानिब बेबसी ही बेबसी थी। और तुम मुझसे दूर रहने की कोशिश मत किया करो। वो दबी दबी आवाज़ में चिल्लाया। मुझसे नहीं सहा जाता। वो भी बेबस था। फिर लहजा नरम पड़ गया। ईमान खामोश रही। खैर, मैंने तुम्हें काम के लिए फ़ोन किया था। न्यू एडमिशन शुरू हो गए हैं। मैं चाहता हूँ तुम आकर स्टूडेंट्स की लिस्ट बना लो। मैं नहीं आ सकती। वजह? वो चौंका। मुझे नई जॉब मिल गई है। मैं ज्वाइन कर चुकी हूँ। और दूसरी जानिब मासील के वजूद में अजियत फैलने लगी। ईमान, क्या कहूँ अब तुम्हें? उसने मासील को बताया तक नहीं था। आप किसी और को रख लें जॉब पर। वो फिर से बोली। हरगिज़ नहीं। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम्हें जॉब नहीं करनी ना करो, पर तुम्हें 1 घंटे के लिए आना होगा। लिस्ट तो तुम ही बनाओगी, वरना ये कोर्स ही नहीं होगा। उसने फ़ोन बंद कर दिया। खफा हो गया था वो, जबकि ईमान ने हैरानी से फ़ोन देखा। ये अच्छी ज़बरदस्ती थी भाई। पागल। उसने फ़ोन देखते कहा और फिर उसे साइड पर रख दिया। लैपटॉप पर नज़रें जमाईं, पर अब कहाँ जहन काम में लगने वाला था। वो तिलमिला कर रह गई। वो नहुम क्लास में था जब उसकी क्लास में एक नई लड़की आई। अधम को वो लड़की पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी। वो बहुत खूबसूरत थी, इसके साथ मॉडर्न भी। उसके नए नस्ख बिल्कुल भी मशरक़ी नहीं थे। अधम को लगा वो यूरोप से आई थी, पर उसका नाम मशरक़ी था। उसका लहजा भी खालिस पाकिस्तानी नहीं था। उसकी रंगत शफाफ थी
اونچی پونی ٹیل کیے وہ دبلی پتلی سی لڑکی پہلے ہی دن پورے اسکول میں چھا گئی۔ ادھم کو بھی وہ پسند آ گئی تھی، پر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ لڑکی کی چمکتی آنکھیں اس کی ذہانت کی نشانی تھیں۔ ادھم سب سے آخر میں بیٹھا تھا، اسکول یونیفارم پہنے، عجیب و غریب سی کٹنگ کے ساتھ۔ وہ ہمیشہ ہی خاموش رہتا تھا، اکثر کہیں نہ کہیں اسموکنگ کرتا اور پھر سرور کسی کیفیت میں چھانے کس دنیا میں کھویا رہتا۔ وہ ڈرگز لیتا تھا اور یہ اسے اپنے دوستوں سے آسانی سے مل جاتی تھی۔ اس کے دوست کہاں سے لاتے تھے اس میں اسے دلچسپی نہیں تھی۔ کلاس میں ہر لڑکے نے اس نئی لڑکی سے دوستی کرنے کی کوشش کی، پر اس نے کسی لڑکے کو تو دور کسی لڑکی کو بھی منہ لگانا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ دنوں کے اندر اسکول میں مشہور ہو گئی۔ اسے ڈانس کا شوق تھا، ہر نئے فیشن کا اسے سب سے پہلے پتہ ہوتا تھا۔ لائنر کیسے لگانا تھا، بال کیسے رکھنے تھے، اس پر اس سے کلاسز لی جا سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پڑھائی میں بھی اتنی ہی آگے تھی۔ اگر پورے اسکول میں کوئی لڑکا تھا جس نے اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی تو وہ ادھم جبیل تھا۔ وہ عجیب تھا، عجیب تر اور بدتمیز بھی۔ وہ کلاس کا ٹاپر تھا۔ یہ بات اس لڑکی کو کھلنے لگی کہ جب سارے لڑکے اس پر ٹرائی کر چکے تھے تو وہ کیوں نہیں کرنے آیا۔ ایک دن سردیوں کے موسم میں وہ پلے گراؤنڈ میں ایک بینچ پر بیٹھا اسموکنگ کر رہا تھا۔ اچانک اسے اچھو لگا اور سانس اکھڑ گیا۔ اسے ایزما تو تھا ہی، وہ زیادہ دھواں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی جیب میں سے انہیلر ڈھونڈنے کے لیے ہاتھ ڈالا، پر اسے انہیلر نہیں ملا۔ وہ اب کھانستے کھانستے اپنی ساری جیبیں ٹٹول رہا تھا۔ وہ اکیلا ہی بیٹھا تھا، جب اسے لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا تب اچانک کسی نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ کیا۔ خوبصورت سی ہتھیلی پر اس کا انہیلر رکھا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اٹھا کر انہیل کیا۔ وہ وہی لڑکی تھی جو اب سینے پر ہاتھ باندھے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جب اس کا سانس بحال ہوا تو اس نے لڑکی کا شکریہ ادا کیا۔ تمہیں یہ کہاں سے ملا؟ ادھم نے سوال کیا۔ تمہاری پاکٹ سے نکل کر کلاس روم میں گر گیا تھا، میں نے اٹھا لیا، سوچا جب تمہیں ضرورت ہوگی تب دوں گی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ تمہارے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں؟ اس نے پوچھا تو ادھم نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ اس کے قریب بینچ پر بیٹھ گئی۔ سامنے ہی کچھ فاصلے پر اسٹوڈنٹس کھیل رہے تھے۔ تم باقیوں سے اتنے الگ کیوں ہو؟ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ اس کی بات سن کر ادھم مسکرا دیا۔ میں الگ ہوں؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ نہیں، تم عجیب ہو۔ اس کی شفاف رنگت دھوپ میں چمک رہی تھی۔ وہ ہنس دیا۔ عجیب کیسے ہوں؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ تم نے ابھی تک مجھے دوستی کی آفر نہیں کی، اس لیے۔ وہ صاف گو تھی اور کافی دنوں سے انتظار کر کر کے تھک گئی تھی، شاید اسی لیے خود آ گئی تھی۔ کیونکہ مجھے خود پر اتنا بھروسہ ہے کہ لڑکیاں میری طرف خود بخود کھنچی چلی آتی ہیں۔ لڑکی نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے رخ موڑنے پر اس کی پونی ٹیل نے جھٹکا کھایا تھا۔ خود پرست ہو؟ ادھم کو سمجھ نہ آیا لڑکی نے تبصرہ کیا تھا یا سوال۔ میرے خیال سے ہونا چاہیے، اور جو انسان سب کا ہو جائے مجھے وہ چاہیے ہی نہیں۔ لڑکی حیران تھی۔ اس دبلے پتلے سے لڑکے کو جیسے اپنی ذات سے کچھ زیادہ ہی محبت تھی۔ اینی وے، میں تم سے کچھ پوچھنے آئی تھی۔ کیا تم میرے رومیو بنو گے؟ ادھم کو تو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اصل زندگی میں نہیں پوچھ رہی، اسکول کے فنکشن پر رومیو جولیٹ پلے میں کیا تم رومیو بننا چاہو گے؟ اس نے پھر سے سوال کیا۔ اور جولیٹ کون ہے؟ وہ حیرانی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، گڑبڑا کر الٹا سوال پوچھ لیا۔ آف کورس میں، بھلا ہیزل کے علاوہ کون ہے جو جولیٹ بن سکتا ہے؟ وہ ایک ادا سے اپنی پونی ٹیل ہلاتی اٹھی اور چل دی، بنا اس کا جواب سنے۔ مجھے جلدی انفارم کر دینا ورنہ، وہ دور جاتی اونچی آواز میں بولی تھی، جبکہ ادھم حیرت سے اس لڑکی کو جاتے دیکھ رہا تھا جس کے پاس آپشنز کی کمی نہیں تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ وہ سویا ہوا تھا، پھر اچانک عجیب سے احساس سے اٹھ بیٹھا۔ ایسا ہمیشہ سے ہوتا آیا تھا۔ وہ کبھی گہری نیند نہیں سو پایا تھا، کبھی نہیں، ایک پل کے لیے بھی نہیں۔ اس کی چھٹی حس اسے کسی خطرے سے آگاہ کر رہی تھی۔ اس کے کان جیسے کہیں لگے ہوئے تھے۔ پھر وہ بیڈ سے اتر آیا، جوتا پہنا اور دروازے سے کان لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کچھ سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ یقیناً گھر میں کوئی تھا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر اپنے جوتے پہن کر
چشمہ لگاتا بنا آہٹ کے دروازہ کھولتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس نے ہلکی زرد روشنی والے لیمپ کو بھی بجھا دیا تھا۔ وہ سیڑھیوں کی جانب آیا اور جھانک کر دیکھا تو لاؤنج میں ٹارچ تھامے 2 نقاب پوش گھوم رہے تھے۔ یقیناً وہ وہاں چوری کے ارادے سے آئے تھے۔ وہ اب لاؤنج میں رکھا قیمتی سامان اٹھا رہے تھے۔ انہیں کسی نے خبر دی ہوگی کہ یہ گھر خالی پڑا ہے، تبھی وہ لوگ وہاں آئے تھے، یا پھر کسی ایک انسان کے ہونے سے کون ڈرتا ہے اس لیے آ گئے تھے۔ وہ سینے پر بازو جمائے انہیں دیکھنے لگا۔ اب ان میں سے ایک آدمی لاؤنج میں کھلنے والے گیسٹ روم کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا جو لاکڈ تھا۔ ایک نے ٹارچ تھامی تھی جبکہ دوسرا ہینڈل پر جھکا ہوا لاک توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ تسلی سے انہیں دیکھتا سیڑھیاں اترنے لگا۔ اس کی چال یا اس کے چہرے پر کہیں کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ ہیلو، اس نے سیڑھیاں اترتے اونچی آواز میں کہا۔ ویران گھر میں اس کی آواز گونج گئی۔ وہ دونوں نقاب پوش ہڑبڑا کر پلٹے۔ ایک نے جانے کہاں سے گن نکال لی تھی۔ وہیں رک جاؤ، نقاب پوش نے گن اس پر تانتے کڑکدار آواز میں کہا۔ وہ بنا سنے سیڑھیاں اترنے لگا۔ میں نے کہا رک جاؤ ورنہ گولی چلا دوں گا۔ وہ غضبناک تھا۔ ارے یار لائٹ تو آن کر لو، مجھے اندھیرے میں صاف نظر نہیں آتا۔ وہ ان کی بات کو ہوا میں اڑاتا نیچے اتر آیا۔ دونوں نقاب پوش اس کی جرأت پر حیران تھے۔ وہ سیڑھیاں اتر کر دائیں جانب لگے سوئچ بورڈ کی جانب بڑھا۔ وہ اتنا تو جان گیا تھا کہ نقاب پوش ابھی اناڑی تھے۔ اس نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹ جلا دیں۔ وہ دونوں لڑکے اب بھی گن اس پر تانے کھڑے تھے۔ ہلنا مت، دوسرا نقاب پوش غرایا۔ اس کمرے میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ سکون سے کہتا لاؤنج میں رکھے صوفوں کی جانب بڑھ گیا۔ دونوں نقاب پوشوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ صوفے کی جانب بڑھ رہا تھا جب ایک نقاب پوش نے ہاتھ میں پکڑا ایک بھاری قیمتی گلدان اسے زور سے دے مارا۔ وہ ہلا نہیں تھا۔ گلدان اس کی کمر پر لگا تھا اور نیچے گر گیا۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ صوفے کے قریب پہنچ کر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ نقاب پوش یہ منظر دیکھ کر ساکت رہ گئے۔ کوئی اور ہوتا تو ابھی تک نیچے گر کر کراہ رہا ہوتا، جبکہ وہ سکون سے کھڑا تھا۔ گلدان نیچے گرنے کے باعث زوردار آواز پورے گھر میں گونج گئی تھی۔ اس نے زمین پر پڑے گلدان کو دیکھا اور پھر نقاب پوشوں کو۔ مرے ہوئے انسان کو کیا مارو گے تم لوگ؟ اس نے اتنے عجیب انداز میں کہا کہ وہ دونوں جو پہلے ہی گھبرا گئے تھے اب مزید ڈر گئے۔ پر تم لوگ بتاؤ، تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ مارا جائے، پولیس کے حوالے کیا جائے، یا پھر؟ اس کا انداز ایسا تھا کہ نقاب پوشوں کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ گن ان کے ہاتھ میں تھی پر وہ ٹریگر نہیں دبا پا رہے تھے۔ جانے اس شخص میں ایسی کون سی کشش تھی جس نے دونوں کو باندھ دیا تھا۔ وہ چشمہ جمائے اب صوفے پر بیٹھ چکا تھا، جبکہ ایک نقاب پوش نے اپنا تھیلا نیچے واپس رکھ دیا جس میں انہوں نے قیمتی سامان بھرا تھا۔ تم لوگوں کو کوئی شک ہے تو ٹریگر دبا کر دیکھ لو، پر اگر میں نہ مرا تو تم لوگ نہیں بچ پاؤ گے، لہٰذا میں تم دونوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ الٹے پاؤں لوٹ جاؤ اور دوبارہ کبھی چوری کی طرف مت آنا۔ عجیب پاگل انسان تھا، گن پوائنٹ پر ہونے کے باوجود الٹا انہیں ہی مشورے دے رہا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا اب گہری نظروں سے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ دونوں نقاب پوشوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا۔ جس کے ہاتھ میں گن تھی اس نے سامنے صوفے پر بیٹھے لڑکے کا نشانہ لیا اور ٹریگر دبا دیا۔ وہ جست لگاتا سائڈ پر ہوا۔ بنا آواز کے چلی ہوئی گولی سامنے دیوار میں لگی۔ تصویر نیچے گر گئی۔ اگلے ہی پل وہ پھرتی سے ان کے سر پر پہنچ گیا۔ گن نقاب پوش کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ اس نے زوردار ہاتھ اس کی گردن پر مارا۔ نقاب پوش کراہ کر رہ گیا جبکہ دوسرا بھاگنے لگا۔ اس نے اس کی پشت پر زوردار لات رسید کی، وہ بھی منہ کے بل گرا۔ مجھے لگتا ہے تم لوگوں کو عزت راس نہیں۔ وہ مارشل آرٹ کا ماہر تھا، شاید تبھی اتنی آسانی سے لڑ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلاؤں یہاں سے غائب ہو جاؤ۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ دونوں گرتے پڑتے وہاں سے باہر کی جانب بھاگے، جبکہ اس نے دیوار پر لگی تصویر کو دیکھا۔ اس پر لگا کانچ کا فریم ٹوٹ چکا تھا، کانچ نیچے بکھر گیا تھا۔ شال اوڑھے صوفے پر بیٹھا وہ شخص کوئی کتاب پڑھنے میں مگن تھا جب اس کی یہ تصویر لی گئی تھی۔ وہ نہایت حسین شخص تھا، حشام جبیل۔ اس نے تصویر کو اٹھایا اور اسے لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ لاؤنج کی اس دیوار پر بہت ساری تصویریں لگی تھیں۔
آر جے، مکی، روحان جبیل، مستقیم اور سب سے حسین حشام جبیل، تینوں کی تصویروں سے یہ دیوار بھری ہوئی تھی۔ یہ گھر بھی تو انہی کا تھا جہاں وہ چوروں کی طرح رہ رہا تھا۔ وہ فارم سامنے رکھے لیپ ٹاپ میں ایکسل کی شیٹ اوپن کیے لسٹ بنا رہی تھی۔ ماسیل بہت خوش تھا، وہ آ گئی تھی، اسے آنا ہی تھا۔ وہ سنجیدگی سے کام کر رہی تھی۔ باہر پول کے پاس ہلکی دھوپ میں کرسیاں اور میز رکھی گئی تھیں جہاں وہ دونوں بیٹھے تھے، جبکہ ماسیل ہتھیلی پر تھوڑی جمائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ سنجیدگی سے کام کرتی کتنی اچھی لگ رہی تھی، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ پہلے سے تندرست تھی پر تھوڑا تھکی ہوئی تھی۔ اسے یوں گھورتا پا کر ایمان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ مسکرا دیا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس نے ابرو اٹھائے پوچھا۔ تمہیں اور صرف تمہیں۔ وہ مسکرایا اور پھر ایمان کی گھوری پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ویسے تھینک یو آنے کے لیے، اس نے خوش دلی سے کہا، جبکہ ایمان تیزی سے کام ختم کرنے کے چکر میں تھی۔ وہ ماسیل کو کیا کہتی، وہ ایسے ہی آج کل مسکراتا رہتا تھا۔ مارتھا نے اس کا یہ نیا روپ دیکھا تھا، وہ بہت خوش رہنے لگ گیا تھا، مانو جیسے اسے پوری کائنات ملنے والی ہو۔ ایمان نے لسٹ فائنل کرتے اسے محفوظ کیا اور لیپ ٹاپ ماسیل کی جانب سرکا دیا۔ یہ ہو گئی آپ کی لسٹ ریڈی، 65 اسٹوڈنٹس ہیں۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا، اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ پھر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ جاب کہاں شروع کی ہے؟ وہ اب سنجیدہ تھا۔ ہے ایک کمپنی، ایمان نے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ تمہیں کیا ضرورت ہے جاب کرنے کی؟ میں ہوں نا۔ اس کی بات سن کر ایمان نے غور سے اسے دیکھا، پھر وہ مسکرا دی، استہزائیہ مسکراہٹ۔ وہ سمجھ نہ پایا۔ آپ ہیں تو اس کا مطلب ہے میں جاب نہ کروں؟ ایمان نے الٹا سوال کیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، اس نے صفائی دی۔ آپ کا جو بھی مطلب تھا مسٹر ادھم، میں آپ کی طرح اکیلی نہیں ہوں، میری ایک فیملی بھی ہے اور میرا کوئی سرپرست بھی نہیں ہے جو میرا خرچہ اٹھا سکے، اس لیے مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے۔ وہ صاف گوئی سے بولی، جبکہ ماسیل لمحہ بھر کو خاموش ہوا۔ وہ اسے دیکھنے لگا، اس کے چہرے پر کچھ کھوج رہا تھا، یوں جیسے سارے راز اس کے خوبصورت چہرے پر نقش ہوں۔ میں خود چاہتا ہوں کہ تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ، میں بس ویسے ہی کہہ رہا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ مارتھا چائے کی ٹرے اٹھا لائی تھی۔ آج کل ماسیل بھی کافی چھوڑ کر چائے پی رہا تھا اور وجہ ایمان تھی، صرف ایمان۔ ایمان کی نظریں اب پول میں تیرتی بطخوں پر جمی تھیں۔ وہ چائے رکھ کر چلی گئی تو ایمان نے ماسیل کی جانب دیکھا۔ بہت بہت شکریہ، پر میں اپنا خرچہ خود اٹھا سکتی ہوں۔ وہ مسکرائی اور پھر چائے کا مگ اٹھا لیا، نظریں پھر سے پول پر جما دیں۔ تمہیں پتہ ہے آج کل میری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ ماسیل کا انداز ایسا تھا کہ ایمان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ جینز شرٹ میں ملبوس تھا، بال سلیقے سے سیٹ تھے اور وہ ہمیشہ کی طرح اچھا لگ رہا تھا۔ آج کل مطلب آپ کی خواہشیں بدلتی رہتی ہیں؟ ایمان کا انداز ایسا تھا کہ وہ مسکرا دیا۔ وہ لفظوں کو پکڑنا جانتی تھی۔ ہاتھ اڑاتے کپ کے عقب سے جھانکتی اس کی ذہین آنکھیں ماسیل پر جمی تھیں۔ ابھی تو لگتا ہے یہی سب سے بڑی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ پھر مسکرایا۔ ایمان خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں جب پاکستان میں تھا تب مجھے ایک پراسٹیٹیوٹ ملی، طوائف۔ اس نے ایمان کو دیکھا، جیسے پوچھا وہ طوائف کو جانتی ہے یا نہیں۔ وہ خاموش رہی۔ اس کا شوہر ایک نشئی تھا۔ اس نے محبت کی شادی کی تھی پر اس کا شوہر نشئی اور جواری نکلا۔ وہ کمانا نہیں چاہتا تھا، وہ کما ہی نہیں سکتا تھا، اور تمہیں پتہ ہے بنا پیسوں کے گزارا نہیں ہوتا، محبت سے پیٹ نہیں بھرتا۔ وہ رکا۔ اب اس کی نظریں چائے کے مگ پر جمی تھیں۔ گرم ہونے کے باعث ایمان نے بھی مگ واپس میز پر رکھ دیا تھا۔ جب اسے کہیں کام نہیں ملا تو وہ طوائف بن گئی، اپنا اور اپنے شوہر کا پیٹ پالنے لگی۔ اس کا شوہر نشہ کر کے سارا دن پڑا رہتا، وہ اس کے لیے نشہ بھی لاتی اور اسے جوا کھیلنے کے پیسے بھی دیتی۔ میں حیران ہوں۔ وہ پھر رکا، جبکہ ایمان اب پوری توجہ سے کہانی سن رہی تھی۔ وہ حیران تھی کہ وہ کیسی لڑکی تھی جو محبت میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی۔ کون عورت ایسے کرتی ہے؟ ایک بار میں نے اس سے پوچھا کہ رمشا، تم اپنے شوہر سے اتنی محبت کیسے کر سکتی ہو کہ تم اسے خود نشہ لا کر دو، اسے جوا کھیلنے دو؟ تو اس نے جواب دیا کہ محبت سب کروا دیتی ہے،
اور یقین کرو ایمان، میں بہت حیران تھا کہ کوئی کسی سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے۔ حیران تو ایمان بھی ہوئی تھی، پر اسے اب اس لڑکی پر افسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے اسے کہا، آخر تم اپنا جسم کیوں بیچتی ہو؟ یہ کام تمہارا شوہر بھی کر سکتا ہے، پھر تم ہی کیوں؟ پتا ہے اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے نظریں اٹھا کر ایمان کو دیکھا، دونوں کی نظریں ملیں۔ اس نے کہا، میں یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ میرے شوہر کو کوئی اور چھوئے۔ میں اس سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، اس لیے میں خود یہ کام کرتی ہوں، اور میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میں اسے نشہ بھی لا دیتی ہوں۔ وہ کسی دوسری عورت کی طرف نہ جائے، اس لیے میں اسے جوا کھیلنے کے بھی پیسے دیتی ہوں۔ وہ بولتے بولتے رکا۔ ایمان کی نظریں اس پر ہی جمی تھیں۔ کیا کوئی کسی سے اتنی محبت بھی کر سکتا ہے؟ مجھے اس مرد کی قسمت پر رشک آتا تھا جس کی بیوی وہ رمشا تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور چائے کا مگ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ یہ کہانی سنانے کا مقصد کیا ہے؟ ایمان کے چہرے پر الجھن تھی۔ میں چاہتا ہوں کوئی مجھ سے ایسی محبت کرے، بے پناہ محبت۔ وہ فوراً بولا، یعنی آپ سے محبت کرنے والی کو آپ کے لیے اگر طوائف بننا پڑے تو آپ کو کوئی ایشو نہیں؟ اس نے طنزیہ لہجے میں چوٹ کی۔ تم سمجھی نہیں ہو ایمان، دیکھو فرض کرو میں ایک نشئی ہوں اور مجھے نشے کی شدید طلب ہو رہی ہے۔ میرا نشہ چھڑانے کے لیے مجھے میری ماں نے اسپتال میں داخل کرا دیا ہے، اور میری حالت ایسی ہے کہ اگر میں نے ذرا سا بھی نشہ کیا تو میں مر سکتا ہوں۔ تو تم کیا کرو گی؟ اس نے ایمان سے پوچھا۔ جس کو آپ سے محبت ہوگی وہ سب یہی چاہیں گے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں۔ معسیل بے ساختہ ہنس دیا۔ دیکھا، یہی فرق ہے۔ میری ماں چاہے گی میری جان بچ جائے، وہ مجھے نشہ کرنے نہیں دے گی۔ وہ سب لوگ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ ایسا نہیں چاہیں گے۔ یہ ان کی مجھ سے محبت ہے، پر ایک محبت اور بھی ہوتی ہے، انکنڈیشنل۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ سے ویسی محبت کرو کہ بستر مرگ پر اگر میں تم سے ڈرگز مانگوں تو تم میری تکلیف، میری تڑپ نہ دیکھ پاؤ اور میرے لیے ڈرگز لے آؤ۔ کیا ڈیمانڈ کی تھی اس نے؟ جانے یہ کون سی محبت تھی؟ ایمان ساکت رہ گئی۔ اسے اپنے اندر سنسنی سی دوڑتی محسوس ہوئی۔ وہ دھواں دھواں سا چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی محبت کے اصول ہی الگ تھے۔ اور ان لوگوں کا کیا جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی بھلائی چاہتے ہیں؟ آئی ڈونٹ کیئر، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ایمان کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ حد سے زیادہ خود غرض ہیں آپ۔ وہ رخ موڑ گئی اور سانس لینے کی کوشش کی، گہرا سانس۔ ذہن ماضی میں الجھنے لگا تھا۔ ہر انسان خود غرض ہوتا ہے، تم بھی تو ہو۔ تم بھی کسی ملحد یا کسی منکر سے شادی نہیں کرو گی کیونکہ وہ تمہارے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ ہر انسان خود غرض ہوتا ہے ایمان، فرق صرف یہ ہے کہ میرے جیسا انسان صاف گوئی سے کام لیتا ہے۔ وہ کہہ تو سچ ہی رہا تھا، پر سچ کڑوا تھا۔ جبکہ وہ خاموش رہی، دماغ پر جیسے ہتھوڑے پڑ رہے تھے۔ دور کہیں سرخ ٹائلوں والے صحن کے گھر میں ایسا ہی شخص تھا جس نے پورے خاندان کا جینا حرام کر رکھا تھا، عبداللہ شہاب۔ خود غرضوں میں ایک خود غرض، خود پرستوں میں ایک خود پرست۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اسے کسی گہری سوچ میں غرق دیکھ کر معسیل نے اسے پکارا۔ وہ چونک گئی، جیسے کسی خواب سے باہر نکلی ہو، برے خواب سے۔ چہرے کی رنگت بدلنے لگی تھی۔ مجھے جانا چاہیے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، چائے ویسے ہی چھوڑ دی۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی کی نہیں۔ عبداللہ شہاب کی نفرت بھری پکار اس کی سماعت سے بار بار ٹکرا رہی تھی۔ ایمان کیا ہوا؟ وہ بھی فوراً اٹھا۔ میں تھک گئی ہوں، مجھے جانا ہے۔ وہ حال میں رہنے کی کوشش کر رہی تھی، پر عبداللہ شہاب اسے ماضی میں کھینچ رہا تھا۔ وہ شخص جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ اسے لگا تھا وہ مزید یہاں بیٹھی رہی تو مر جائے گی۔ ایمان رکو تو، وہ اسے پکارتا رہ گیا جبکہ ایمان اپنا بیگ سنبھالتی بھاگنے کے سے انداز میں اس سے دور ہوتی گئی۔ معسیل نے افسردہ نگاہوں سے اسے خود سے دور جاتے دیکھا تھا۔ رومیو نے ہاں کر دی تھی۔ پہلی بار وہ اسکول کی کسی تقریب میں حصہ لے رہا تھا۔ اس کی ایکٹنگ اچھی تھی۔ جب وہ پلے کی ریہرسل کر رہے تھے، ادھم ایکٹنگ سے زیادہ ڈائریکشن پر فوکس کر رہا تھا۔ وہ ہر چیز پرفیکٹ چاہتا تھا۔ وہ آج کل خوش تھا، وہ دل سے سارے کام کر رہا تھا۔
اس نے آج کل مجسمہ سازی پر سے بھی توجہ ہٹائی ہوئی تھی۔ 10 دن اس نے اپنے پلے کو دیے تھے۔ ہیزل ایکٹنگ میں بہترین تھی۔ اسے اسکول کے سبھی ٹیچرز ایکٹنگ کی طرف جانے کا کہہ رہے تھے۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی قابل بھی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف تیزی سے اٹریکٹ ہو رہے تھے۔ اور پھر 10 دنوں بعد رومیو جولیٹ کو دیکھ کر پورا اسکول حیران رہ گیا۔ دونوں کے ڈائلاگز، دونوں کی باڈی لینگویج بہترین تھی۔ وہ اسٹوڈنٹس کم جبکہ اداکار زیادہ لگ رہے تھے، اور یہاں سے دونوں کی دوستی کی شروعات ہوئی تھی۔ ہیزل اپنے کیریئر کو لے کر بہت سنجیدہ تھی۔ دونوں نے اسکول ایک ساتھ پاس کیا اور پھر ایک ہی کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ ادھم اب اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دینے لگا تھا۔ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ وہ دونوں کیفے میں بیٹھے تھے جب ہیزل نے پوچھا۔ اس کے کھلے بال کندھوں پر بکھرے تھے۔ وہ فرسٹ ایئر میں تھی پر کسی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے زیادہ سمجھدار تھی۔ گھر والے چاہتے ہیں میں ڈاکٹر بنوں اور اس فیلڈ میں بہت آگے جاؤں، ایک کامیاب سرجن۔ وہ ہنس دیا۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ اس کے سوال پر ادھم نے سر اٹھا کر ہیزل کو دیکھا۔ ایک بت ساز، وہ گویا ہوا۔ ضرور بننا، فیملی جائے بھاڑ میں۔ وہ اپنی فیملی سے نفرت کرتی تھی، زیادہ تر غصے میں رہتی تھی۔ اور تم کیا بننا چاہتی ہو؟ اب کی بار ادھم نے پوچھا۔ میں وہ بننا چاہتی ہوں جو میری فیملی کو تکلیف دے، درد دے، میرے باپ کو جلا کر راکھ کر دے، سب کو بھسم کر دے۔ اس نے کس قدر خوفناک انداز میں کہا تھا کہ ادھم چونک گیا۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ظالم بھی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، تاثرات سے عاری، البتہ آنکھوں میں شعلے لپک رہے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ الجھا۔ یہی کہ کوئی پتہ نہیں۔ ڈاکٹر بننے آئی ہوں پر لگتا نہیں بن پاؤں گی۔ وہ مسکرا دی۔ چہرے کے تاثرات فوراً ہی نرم پڑ گئے، جبکہ ادھم پل پل رنگ بدلتی ہیزل کو دیکھ کر رہ گیا، جس کے ارادے وہی جانتی تھی۔ وہ دوبارہ سو نہیں پایا تھا۔ پزل باکس کو ہاتھ میں تھامے خاموشی سے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا رہا۔ اس کا پزل باکس، جسے کھولنے کی کوشش میں وہ لگا ہوا تھا، ایک دروازہ کھل چکا تھا۔ اب سامنے گھڑی تھی۔ کوئی وقت درکار تھا، ایسا وقت جسے وہ گھڑی پر لاتا تو ایک تالا مزید کھل جاتا۔ وہ الجھا ہوا تھا، تھک گیا تھا۔ اس نے پزل باکس صوفے پر رکھا اور صوفے کی پشت سے گردن ٹکا دی۔ اس کا چہرہ اب اوپر کی جانب تھا۔ وہ خاص وقت کون سا تھا جسے اس پزل باکس پر رقم کر دیا گیا تھا؟ وہ سوچ رہا تھا۔ اچانک فجر کی اذان اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ چونک کر سیدھا ہو بیٹھا۔ مؤذن پورے جذب سے اذان دے رہا تھا۔ پہلے پہر کی اس خاموشی میں سنائی دیتی خوبصورت اذان کی آواز اسے سکون پہنچانے لگی۔ اس کی آنکھیں اب بند ہونے لگی تھیں۔ اچانک وہ چونک گیا۔ پہلا پہر؟ وہ بڑبڑایا۔ 7 پہروں کی کہانی۔ اذان ہو چکی تھی۔ اس نے پزل باکس اٹھا لیا۔ عجیب و غریب سا پزل باکس جسے وہ لمبے عرصے سے سلجھانے کی کوشش میں تھا۔ پہلا پہر کیا تھا؟ کیا ہو سکتا تھا؟ اس کی نظریں لکڑی کے پزل باکس پر جمی تھیں۔ ایک اشارہ مل چکا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا۔ نماز پڑھنے مسجد جانے کا ارادہ کرتے وہ سیڑھیاں پھلانگتا اوپر اپنے کمرے میں آیا۔ پزل باکس کو وہیں چھوڑ کر جیکٹ پہنتے وہ کمرے کو لاک کرتے اب تیزی سے مسجد کی جانب رواں تھا۔ اس کا ذہن جو کچھ دیر پہلے تھکا ہوا تھا اب تیزی سے کام کر رہا تھا۔ آخر مسٹر ماسیل جیت ہی گئے۔ ایما جان محبت کے آگے بڑے بڑے ہار جاتے ہیں۔ روز بہت خوش تھی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، جبکہ ایمان خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اسے مائیگرین ہو رہا تھا۔ مسلسل سوچنے اور لیپ ٹاپ پر کام کرنے کی وجہ سے مائیگرین کا اٹیک ہوا تھا اور اب وہ تکلیف میں تھی۔ تم نے بہت اچھا کیا ایما۔ مسٹر ماسیل تمہیں بہت خوش رکھیں گے۔ آئی ایم سو ہیپی۔ وہ اس کا گال چومتے بولی، جبکہ ایمان نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ اسے کیسے سچ بتاتی؟ وہ اپنے راز اپنے تک رکھتی تھی، پھر روز کو کیسے بتا دیتی؟ وہ بھی اتنی بڑی بات۔ گھوم پھر کر دماغ ایک ہی جگہ پر رکتا تھا کہ اسے جاب کرنی تھی اور جلد از جلد حشام جبیل کے پیسے واپس لوٹانے تھے۔ روز اپنے جوش میں جانے کیا کیا بول رہی تھی، جبکہ ایمان خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی اور ذہن کہیں اور الجھا تھا۔ کیا ہوگا جب روز کو حقیقت پتہ چلے گی؟ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، غور سے اپنا جائزہ لے رہی تھی۔
اس کی سبز آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑے ہوئے تھے۔ اس کی رنگت بھی پہلے کی نسبت ماند پڑ چکی تھی۔ وہ ایک ماڈل تھی، اسے اپنا بہت سارا خیال رکھنا پڑتا تھا، لیکن اس کی ڈرنک کرنے کی عادت نے اس کی صحت کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ اس نے کیبن سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا، سگریٹ نکال کر لبوں میں دبایا اور لائٹر جلایا۔ وہ سگریٹ سلگانے ہی والی تھی کہ اس کی سماعت سے عبدل کا جملہ ٹکرایا، آئندہ اسموکنگ نہیں کرو گی۔ اس کے ہاتھ تھم گئے، اس نے سگریٹ پھینک دیا۔ وہ عبدل کو پچھلے 2 سالوں سے جانتی تھی، لیکن اسے آج تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ پل پل رنگ بدلتا تھا۔ اس نے 1 مہینہ بھی جاب نہیں کی تھی جب ہیزل نے اسے ڈرائیور رکھا تھا۔ وہ ماڈل تھی، اسے شوٹنگ کے سلسلے میں دوسرے ملکوں اور شہروں میں آنا جانا پڑتا تھا۔ اس نے ایک پروجیکٹ کیا تھا جس سے وہ سپر اسٹار بن گئی تھی۔ ہیزل اس انڈسٹری میں بہت سوچ سمجھ کر چلی تھی۔ اس نے یہ سب حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کی تھی۔ وہ زیادہ کام نہیں کرتی تھی، اس کے سٹینڈرڈ بہت ہائی تھے۔ وہ 2-4 مہینوں میں کسی برانڈ کے لیے شوٹ کرتی اور پھر آگ لگا دیتی تھی۔ وہ میڈیا سے بچ کر رہتی تھی، پر جب اس کا دماغ گھومتا تھا وہ زبان پر کنٹرول نہیں رکھ پاتی تھی اور پھر منہ پھٹ ہیزل اخبار کی سرخی بن جاتی تھی۔ اس نے جہاں دوست نہیں بنائے تھے وہاں اسے لگتا تھا اس کے دشمن ہی کم تھے، پر وہ حقیقت سے ناواقف تھی۔ اس نے ہر وہ پروجیکٹ ٹھکرا دیا تھا جہاں اسے کسی خطرے کا احساس ہوتا تھا۔ ہیزل ملک نام ہی کافی تھا، اس کے پاس پروجیکٹ خود آتے تھے۔ اس نے کسی ایڈوائزر کو نہیں رکھا تھا، وہ کام خود چنتی تھی اور جہاں سے عزت اور نفس کا سودا دکھائی دیتا وہ ٹھکرا دیتی تھی۔ وہ شوٹ کے بعد باہر بھی کم ہی نکلتی تھی، زیادہ وقت اپنے بنگلے نما گھر میں گزارتی اور نشے میں بے سدھ رہتی۔ ایک ہی انسان اس کا خیر خواہ تھا اور وہ شالی تھی، جو اس کے ہر کام کا خیال رکھتی تھی۔ اس کے اسکن ٹریٹمنٹ سے لے کر اس کے کھانے پینے تک وہ دیکھتی تھی۔ اس وقت بھی شالی اسے کسی اچھے اسکن ٹریٹمنٹ کا بتا رہی تھی، وہ اس کی بکنگ کروا چکی تھی۔ آج کل ہیزل ڈرنک کم کرتی تھی پر وہ سو نہیں پاتی تھی، کئی گھنٹے ٹھنڈے فرش پر لیٹی رہتی تھی۔ یہ اس کی ہمیشہ سے عادت تھی۔ وہ اپنے جلتے وجود کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتی تھی، پر آج تک کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ جب سے عبدل آیا تھا کافی کچھ بدل گیا تھا۔ وہ پچھلے 6 مہینے سے نیو یارک میں تھی۔ اس کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے اسے بڑا رول ملا تھا، مین لیڈ کا، اور ہیزل نے یہ دوسرا پروجیکٹ کیا تھا جو اسے پسند آیا تھا، اور جب وہ واپس آئی تو عبدل اسے ایک باکسر کے روپ میں ملا تھا۔ اسے آج بھی یاد تھا، اس نے روتے ہوئے عبدل سے شادی کا کہا تھا، پر عبدل نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ ایسا لڑکا نہیں تھا جو اس پر رحم کھا کر اس سے شادی کر لیتا۔ اس پر ہیزل کے حسن کا جادو بھی نہیں چلا تھا، وہ اسے اس کی حد تک رکھنا جانتا تھا، پر ہیزل کی سوئی عبدل پر اٹک چکی تھی۔ اس کا نیا پروجیکٹ بہت جلد ریلیز ہونے والا تھا، اور وہ جو کافی وقت سے کوئی کام نہیں کر رہی تھی، جانتی تھی کہ ایک بار پھر سے اسکرین پر چھا جانے والی تھی، اور اس کے لیے ضروری تھا اب وہ خود پر توجہ دیتی۔ ہر ماڈل اور اداکارہ کے لیے یہ لازمی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ رکھے، آنکھوں کو جلا بخشنے والا وجود بنائے رکھے۔ اس نے عبدل کے کہنے کے بعد اسموکنگ نہیں کی تھی۔ ان کا رشتہ بہت ہی عجیب سا تھا، نہ وہ اس کی دوست تھی اور نہ اجنبی۔ اور پھر عبدل کی زندگی میں جانے کہاں سے ایمانیں آ گئی، اور عبدل کا اس سے رشتہ بھی عجیب تھا، کچھ دوستی کا تھا، پھر عبدل نے دوستی بھی ختم کر دی۔ عجیب پاگل لڑکا تھا، سارے رشتے ختم کر دیتا تھا، ہر وہ رشتہ جہاں اسے اپنا آپ کمزور پڑتا محسوس ہوتا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتے اٹھی اور شالی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ سلفائڈز اور برومائڈز۔ آج اس کا یونیورسٹی میں دوسرا دن تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آج ہال اسٹوڈنٹ سے بھرا پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، یعنی اس کی بات اسٹوڈنٹس تک پہنچ گئی تھی۔ وہ کافی پرجوش لگ رہا تھا، جینز پر سادہ شرٹ اور جیکٹ پہنے آج پھر وہ لڑکیوں کے دل میں اتر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں آج بھی پزل باکس تھا۔ وہ ڈائس سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور پزل باکس کو گھما رہا تھا۔ ہال تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا، سب کرسیاں فل ہو گئیں تو اسٹوڈنٹس نے نیچے بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ پوری یونیورسٹی میں ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ کوئی ہاد نام کا نیا لڑکا آیا ہے، جانے کون ہے، کہاں سے آیا ہے، پر وہ بہت کول ہے، وہ سب سمجھتا ہے، اور یہی دیکھنے باقی اسٹوڈنٹس بھی آئے تھے۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی، جب وقت ہو گیا تو وہ سیدھا چلتا ہوا اسٹیج پر درمیان میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ پزل باکس کو وہ ڈائس پر رکھایا تھا،
اس کے پیچھے پروجیکٹر آن ہوا تھا جس پر صاف لکھا نظر آ رہا تھا سلفائڈس اینڈ برومائڈس، یعنی آج کا دن وہ مزید دلچسپ بنانا چاہتا تھا۔ جب سارے اسٹوڈنٹس بیٹھ گئے تو اس نے ہال میں نظریں جمائیں۔ مائکرو فون اٹیچ تھا۔ آپ میں سے کتنے لوگ سلفائڈ تھیوری کو جانتے ہیں اور خود کو سلفائڈ مانتے ہیں؟ اس نے پہلا سوال پوچھا۔ ہال میں خاموشی چھائی رہی، کوئی نہیں بولا۔ یعنی آپ سب لوگ برومائڈز ہیں؟ اس نے تعجب کیا۔ تبھی اسٹوڈنٹس نے ہاتھ کھڑے کرنے شروع کیے۔ کچھ لوگ ہی اس تھیوری سے واقف تھے۔ اس نے ایک اسٹوڈنٹ کو مائک پکڑانے کا اشارہ کیا۔ آپ سلفائڈس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اس نے لڑکے سے سوال پوچھا۔ آر جے، لڑکے نے یک لفظی جواب دیا اور وہ مسکرا دیا۔ آر جے سلفائڈ تھا۔ کافی دیر اس مسکان نے اس کے چہرے کا احاطہ کیے رکھا، یعنی آج بھی سلفائڈ کی پہچان آر جے تھا۔ سلفائڈس وہ خاص لوگ ہوتے ہیں جو باقیوں سے ہٹ کر چلتے ہیں، باقیوں سے الگ سوچتے ہیں، باقیوں سے الگ کرتے ہیں۔ تو اب آپ لوگ بتائیں، آپ میں سے کون کون سلفائڈ ہے؟ اور اس بار پورے ہال نے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ آج کے سیشن کی ریکارڈنگ بھی جاری تھی، پر کیمرے کا رخ صرف اسٹیج کی جانب تھا۔ اسٹوڈنٹس کا چہرہ نہیں ریکارڈ کیا جا رہا تھا۔ سب کے ہاتھ کھڑے دیکھ کر وہ پھر سے مسکرا دیا۔ چلیں سب باری باری بتائیں کہ آپ میں کیا خاص بات ہے اور آپ لوگ کیا خاص کام کرتے ہیں۔ دائیں جانب بیٹھی پہلی لڑکی کو مائک تھمایا گیا۔ جینز شرٹ پہنے جو ہاتھ کو پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، وہ اس کے بلانے پر خوشی سے پھولے نہ سمائی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ولاگر ہوں، میرے 2 لاکھ فالوورز ہیں۔ لڑکی کی بات سن کر ہال سے دبی دبی ہنسی کی آواز گونجی۔ یہ وہ لوگ تھے جو سلفائڈ کا اصل مطلب جانتے تھے۔ آپ کی ولاگنگ میں کوئی خاص قابل ذکر بات جو آپ کو باقی ولاگرز سے الگ بنائے؟ ہاد نے اگلا سوال کیا۔ لڑکی سوچ میں پڑ گئی۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کو لگتا ہے آپ سلفائٹ ہیں؟ اس بار لہجہ تھوڑا طنزیہ تھا۔ میرے 2 لاکھ فالوورز ہیں، لڑکی نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ جواب دیا۔ محترمہ، کیا سکھایا آپ نے اپنے 2 لاکھ فالوورز کو؟ یوٹیوب بھرا پڑا ہے ایسی ویڈیوز سے۔ یہ کام اب پاکستان میں نیا ہے، جبکہ باقی دنیا میں پرانا ہو چکا ہے۔ اور پھر سناٹا چھا گیا۔ اور کوئی جو خود کو سلفائٹ سمجھتا ہے؟ اس بار ایک لڑکا اٹھا۔ میں ایک سنگر ہوں، لڑکے نے فخر سے بتایا۔ ہاتھ کے جبڑے بھینچ گئے۔ نیکسٹ۔ میں ایک آرٹسٹ ہوں۔ نیکسٹ۔ ایسے اور اس جیسے کئی جواب، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ میں ہمیشہ سوچتی ہوں آخر پاگل خانے سلفائٹ سے کیوں بھرے ہوتے ہیں؟ ایک لڑکی بولی تھی اور ہاتھ رک گیا، کیونکہ ہمارا معاشرہ خاص لوگوں کے لیے تیار ہی نہیں کیا گیا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا۔ اسٹوڈنٹس کے حالات اس کی سوچ سے بھی زیادہ خراب تھے۔ اسلام کو تو چھوڑو، وہ مغرب سے متاثر ہونے کے باوجود بھی ویسے کے ویسے ہی تھے۔ برومائڈز، عام سے بھی عام تر، جن کی سوچ سوشل میڈیا تک محدود تھی، جنہیں کچھ نہیں پتا تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو پھر پاکستان جیسے ملک میں رہ کر ہم کیسے خاص سوچ سکتے ہیں؟ ایک لڑکا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بالکل ویسے ہی جیسے پاکستان جیسے ملک میں رہ کر آپ ولاگر بن سکتے ہیں، سنگر بن سکتے ہیں، اور آپ سارے گناہ آسانی سے کر سکتے ہیں، بالکل ویسے ہی۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ کل کی نسبت آج اس کا انداز بدلا ہوا تھا، اور یہ ضروری تھا، کیونکہ وہ انہیں جھنجھوڑنے آیا تھا، لوری سنا کر سلانے نہیں۔ آپ کو کیا پتا ہم کیسے رہ رہے ہیں اس ملک میں؟ آپ تو لندن سے آئے ہیں اور آ کر ہمیں سوچ بدلنے کا کہہ رہے ہیں۔ آپ یہاں رہیں تو آپ کو پتا چلے۔ اسٹوڈنٹس کی عزت نفس مجروح ہو گئی تھی بھائی، ان کا طنز کرنا تو بنتا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ میں مغرب سے آیا ہوں، پر میں نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ میں مغرب سے متاثر ہوں۔ وہ اب مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ پر اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ تو ہمارا مذہب ہے، جس نے ہمارا سانس بند کیا ہوا ہے۔ ایسے گھٹ گھٹ کر کون جی سکتا ہے؟ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اور کیا کریں ہم؟ وہ تپ گئے تھے۔ لوہا گرم ہو چکا تھا، اور یہی وہ چاہتا تھا۔ اسلام اور پاکستان کو چھوڑیں۔ آپ لوگوں کو مغربی معاشرہ پسند ہے نا؟ آپ لوگوں نے ان کے رہن سہن کو پوری طرح اپنا لیا ہے۔ جب امی ابو موم ڈیڈ بن گئے ہیں، جب لڑکی لڑکا لیونگ ریلیشن شپ میں رہ سکتے ہیں،
جب یونیورسٹیز میں ڈرگز اور ڈانس عام ہو گیا ہے، جب پردہ اتار کر لڑکیوں نے مغربی لباس کو اپنی زینت بنا لیا ہے، جب ہم نے انگلش بولنا سیکھ لی ہے، جب ہم گوروں کے ساتھ کام کرنا شروع کر چکے ہیں، جب ہم پڑھائی کرنے باہر جا سکتے ہیں، جب ہم دوسرے مذہب کے انسان سے شادی کر سکتے ہیں، جب ہم نے کلب اور کسینو عام کر دیے ہیں، تو پھر کیوں ہم گوروں کی اس سوچ سے متاثر نہیں ہو پائے جو انسان کو چاند پر لے گئی ہے؟ کیوں ہم نے صرف اپنا لباس، اپنا رہن سہن تبدیل کر لیا ہے، جب کوئی کے سوچ کو وہی چھوٹی سوچ رہنے دیا ہے؟ آخر کیوں؟ وہ ایک ہی سانس میں اتنا کچھ کہہ گیا تھا، سناٹا مزید بڑھ گیا۔ آپ لوگوں کو اسلام کول نہیں لگتا، آپ لوگ اسی لیے اس سے دور ہیں، پر حقیقت تو یہ ہے کہ آپ لوگ اتنے کول نہیں کہ اسلام اور قرآن کی حکمت تک پہنچ سکیں۔ آپ لوگوں نے اپنی سوچ کو بس اتنا سا بدلا ہے کہ آپ لوگ خدا کو ڈھونڈنے کے بجائے اس سے انکاری ہو گئے ہیں۔ واہ واہ واہ! وہ استہزائیہ ہنسا۔ اینڈ یو نو واٹ؟ گوروں نے اپنی کتاب سے، جینیسس کی صرف 5 آیتوں سے کائنات کا راز پا لیا ہے۔ ارے کہاں دور ہوئے ہیں وہ اپنے مذہب سے؟ وہ لوگ تو خدا ڈھونڈنے نکلے ہوئے ہیں۔ کس نے کہہ دیا آپ لوگوں سے کہ وہ لوگ خدا پر یقین نہیں رکھتے؟ وہ تو اب ہمارے خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ جینیسس 1:1-5 In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. God saw that the light was good, and He separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness He called night. And there was evening, and there was morning, the first day. یہ 5 آیتیں جس سے انہوں نے آسمان زمین کی پیدائش کو سمجھ لیا، اور اب وہ گورا ہماری کتاب قرآن پاک لیے بیٹھا ہے، خدا کو ڈھونڈنے نکلا ہوا ہے۔ پر ہم تو غیب پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، ہم کیسے یہ سب کر سکتے ہیں؟ ایک لڑکی الجھی ہوئی تھی۔ جتنا اللہ نے کہا غیب ہے اتنا غیب ہے، باقی تو کہا اللہ نے کہ غور کر، ڈھونڈ، دیکھ کائنات کیسے بنی ہے، تو کیوں نہیں ڈھونڈتے ہم؟ آخر کیوں نہیں سوچتے ہم؟ اسٹوڈنٹس دم سادے بیٹھے تھے۔ کیوں ہم نے اپنے دماغ کو بند کر لیا ہے؟ وائے؟ پر ہمیں تو علماء کرام کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، گناہوں سے بچو، دین یہی ہے، تزکیہ نفس کرو۔ کیا کریں ہم؟ یہاں ہزاروں فرقے بنے ہوئے ہیں، کس پر چلیں ہم؟ کس کی مانیں؟ اسٹوڈنٹس کو اتنی بری طرح سے الجھایا گیا تھا کہ وہ اپنی پہچان بھول گئے تھے۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ آج میں کھلے عام کہتا ہوں، آج کے مسلمان کو برباد کرنے کے ذمہ دار آج کے علماء کرام ہیں، جنہوں نے اپنی اپنی مسجدیں بنا رکھی ہیں۔ وہ جانتا تھا وہ کس سسٹم کو ہلانے والا تھا، پر اسے یہ کرنا تھا۔ وہ حق کے راستے پر نکلا تھا، اسے وجہ بیان کرنی تھی۔ دین اور مذہب کو مکس کر دیا گیا ہے۔ بھئی آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ تو پھر مسلمان ہیں ہی نہیں نا، یہ تو بیسک ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ علماء کرام اس سے آگے کیوں نہیں بڑھتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ مذہب کیا ہے؟ کیوں ہمارے دماغ پر پٹی باندھ دی گئی ہے کہ اسلام بس یہی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں؟ مجھے افسوس ہوتا ہے، بے حد افسوس۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ صرف تزکیہ نفس کرنے سے بچ جائیں گے؟ اپنے نرم بستر پر بیٹھ کر تسبیح گھمانے سے بچ جائیں گے؟ جبکہ آپ کے پڑوس میں کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، آپ کے پڑوس میں کوئی لڑکا خدا کے وجود سے انکاری ہو گیا ہو، آپ کو لگتا ہے آپ بچ جائیں گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علماء کرام غلط کہہ رہے ہیں، پر وہ پورا اسلام سامنے کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ وہ اسلام کو نوجوان نسل کے لیے اتنا مشکل کیوں بنا رہے ہیں؟ میرا ان سے یہ شکوہ ہے اور رہے گا۔ وہ بولتے بولتے رک گیا جب ایک لڑکی نے ہاتھ کھڑا کیا۔ لڑکی کو مائک دے دیا گیا۔ لڑکی نے شرعی پردہ کیا ہوا تھا۔ سب کہتے ہیں قرآن پاک سکون پہنچانے والی کتاب ہے، اسے پڑھ کر دل کو سکون ملتا ہے، تو ہم اس سے کائنات تک کیسے پہنچ سکتے ہیں جبکہ یہ تو انسان کے سکون کے لیے بنی ہے؟ ہاتھ نے گہرا سانس لیا۔ آپ کو کس سبجیکٹ سے سب سے زیادہ نفرت ہے، جو آپ کو پسند نہیں؟
ہاتھ نے لڑکی سے پوچھا۔ میتھس اکثر لڑکیوں کو سمجھ نہیں آتا، لڑکی نے جواب دیا۔ اگر میں آپ کو یہاں میتھس کی کتاب دوں اور کہوں کہ کچھ پرابلمز کو حل کرنا ہے، ایسے پرابلمز جن کی آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گی؟ جب مجھے سمجھ نہیں آئے گی تو میں تھک جاؤں گی، شاید تھک کر سو جاؤں گی، کیونکہ یہ میرے بس کا کام ہی نہیں ہے۔ لڑکی نے صاف گوئی سے کام لیا۔ ایگزیکٹلی، جب ہم سمجھ نہیں پاتے یا ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہمارا دماغ سو جاتا ہے۔ اس نے کنپٹی کی جانب اشارہ کیا۔ وہ کون سا انسان ہے جو منافقوں کی نشانیاں پڑھ رہا ہے قرآن پاک میں؟ وہ کون سا انسان ہے جو جہنم کے خوفناک مناظر پڑھ رہا ہے اور کہے کہ مجھے سکون مل رہا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اٹھ، دیکھ، کھوج کر، اور ہم سو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں سکون ملتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایسا پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم سمجھ نہیں پاتے۔ ہمیں قرآن پاک کی سمجھ نہیں ہے۔ ہم سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ ہم پڑھتے ہیں، تھک جاتے ہیں، سو جاتے ہیں اور کہتے ہیں سکون مل گیا۔ کیسے مل گیا سکون آپ کو؟ جبکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک پڑھتے وقت رویا کرتے تھے۔ کیوں روتے تھے وہ لوگ؟ کیونکہ وہ جانتے تھے، سمجھتے تھے۔ اگر تو آپ کو قرآن پاک کے ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں چاہیے تو آپ پڑھیں اور سکون سے سو جائیں۔ پر اگر آپ کو جاننا ہے کہ کیا لکھا ہے، ہم سے کیا فرمایا گیا ہے، تو آپ کو سمجھنا ہوگا، جاننا ہوگا۔ ہمارا المیہ بھی تو یہی ہے کہ ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم بس یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر سیلیبریٹی بنے ہوئے ہیں، پر ہمیں آتا جاتا کچھ نہیں۔ ہم نے اپنے دماغ کو بند کر لیا ہے اور ہم نے دراصل خود کو تباہ کر لیا ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ اس سسٹم سے کیسے باہر نکلیں؟ وہ سب پریشان تھے۔ میں آج صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ چھوڑیں دین کو، مذہب کو، اسلام کو، پاکستان کو، سب کو چھوڑ دیں۔ صرف خود کو دیکھیں۔ کون ہیں آپ؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ خاص ہیں؟ اگر ہیں تو کیسے؟ اور اگر نہیں ہیں تو کیوں؟ آج صرف خود کو پہچانیں، اپنی پہچان کریں، پھر سمجھنے لگیں گے کہ آخر ہم کس کھیل کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ چلیں تزکیہ نفس نہیں تو خود کی پہچان ہی کر لیں۔ میں اسلام کی تبلیغ نہیں کرنے آیا، وہ علماء اکرام کر رہے ہیں۔ میں تو آپ لوگوں کے لیے آیا ہوں، آپ لوگوں کو جگانے۔ جاگ جائیں۔ میں چاہتا ہوں آپ لوگ مجھے چیلنج کریں، مجھے ہی نہیں، پوری دنیا کے دانشوروں کو۔ اپنی سوچ بدلیں، یہاں سے سلفائڈ بنیں۔ اس دنیا کو سلفائڈز کی بہت ضرورت ہے، اور یقین کریں جب آپ لوگ خود کی تلاش میں نکلیں گے تب آپ اپنے بنانے والے کو بھی ڈھونڈ نکالیں گے، مجھے کس نے اور کیوں بنایا ہے۔ اور جب ایسا ہوگا تب آپ ان گوروں کی طرح قرآن پاک کی طرف آئیں گے، یہ سب سمجھنے کے لیے۔ پھر آپ کو اسلام کول بھی لگے گا، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل کول ہونا لباس، لہجہ اور رہن سہن بدلنے کو نہیں کہتے، بلکہ سوچ کو بدلنے، ذہن کو بدلنے کو کہتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کل آپ لوگ تیار ہو کر آئیں گے۔ وہ اپنا اسکن ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد وہیں سے اچھے سے تیار ہوئی، بالکل کسی سیلیبریٹی کی طرح۔ اور جب باہر نکلی تو وہاں رپورٹرز کا ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی گہری سبز آنکھوں پر چشمہ لگایا اور تیزی سے چلنے لگی۔ اس کا ڈرائیور باہر ہی کھڑا تھا جبکہ شالی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ میم ہیزل، ہم نے سنا ہے آپ کا نیا پروجیکٹ آ رہا ہے، وہ بھی ہالی ووڈ کا، کیا یہ خبر سچ ہے؟ شیطان کا دوسرا نام رپورٹر تھا، جن کے پاس جانے کہاں سے خبریں آ جاتی تھیں۔ دھڑا دھڑ اس کی تصویریں بنائی جا رہی تھیں۔ اسے ایک پرائیویٹ کلب جانا تھا، اسی لیے وہ بالکل تیار تھی۔ اس نے سرخ آف شولڈر شرٹ پہن رکھی تھی اور نیچے اسکرٹ تھی جو نہایت تنگ اور ایک طرف سے کھلی تھی۔ چلتے ہوئے اس کی ایک ٹانگ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، پھر بھی اس نے اپنی آنکھیں چھپانے کے لیے سن گلاسز لگا رکھے تھے۔ بال اونچی پونی ٹیل میں قید تھے جو چلتے ہوئے ایک ادا سے ہل کر اس کے برہنہ خوبصورت شانوں کو چھو رہے تھے۔ کانوں میں باریک سے ڈائمنڈز چمک رہے تھے، جبکہ پیروں میں اس نے اونچی ہیل والے بوٹ پہن رکھے تھے۔ وہ تیزی سے چلتی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس نے کوئی ذاتی گارڈ نہیں رکھا تھا، اس کی زندگی بہت ہی پرائیویٹ تھی۔ اس کا ڈرائیور ہی اسے ایسے ہجوم سے بچاتا تھا۔ ابھی بھی لمبا چوڑا سا ڈرائیور بھاگتے ہوئے آیا اور اسے ہجوم سے نکال کر لے گیا۔ اس نے کسی ایک رپورٹر کے کسی بھی ایک سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔
گاڑی میں بیٹھ کر اس نے گہرا سانس لیا اور ڈرائیور گاڑی تیزی سے گھما لے گیا۔ آپ کی شہرت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، آپ کو گارڈز رکھ لینے چاہیے، شالی نے مشورہ دیا، جبکہ وہ خاموشی سے باہر دیکھتی رہی۔ پتہ نہیں اسے سیاہ شیشوں کے اس پار کیا نظر آ رہا تھا۔ عبدل کے اپارٹمنٹ کی طرف لے چلو، ہیزل نے کہا تو شالی نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھی تھی، لیڈیز بلیزر پہنے اور بڑا سا بیگ تھامے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ عبدل، پر آپ نے تو پارٹی میں جانا تھا نا؟ عبدل کا نام سنتے ہی شالی کی تیوری چڑھی۔ جو کہا ہے وہ کرو، وہ سرد لہجے میں بولی تو شالی ڈرائیور کو ہدایات دینے لگی۔ گاڑی تیزی سے منزل کے قریب رواں تھی۔ وہ نسبتاً کم پوش ایریا میں رہتا تھا جہاں اپارٹمنٹس بنے ہوئے تھے۔ بلند عمارت کے سامنے گاڑی رک گئی۔ عبدل کا اپارٹمنٹ کافی اوپر تھا۔ تم لوگ یہیں رکو۔ وہ بیگ تھامتی گاڑی سے باہر نکل آئی اور پھر عمارت کی جانب بڑھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے لفٹ نظر آئی۔ یہاں کافی خاموشی اور ویرانہ تھا۔ لفٹ میں کھڑی وہ سوچ رہی تھی عبدل اس کے یہاں آنے پر جانے کیا ری ایکٹ کرنے والا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے اپارٹمنٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر بیل بجائی۔ کوئی نہیں آیا۔ اس نے چشمہ اتارا اور دوبارہ بیل دینے لگی اور تب تک بیل سے ہاتھ نہیں اٹھایا جب تک عبدل نے دروازہ نہیں کھول دیا۔ وہ کافی برہم لگ رہا تھا پر اپنے سامنے ہیزل کو دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے سر سے پاؤں تک ہیزل کو دیکھا اور پھر دروازہ کھلا چھوڑ کر واپس مڑ گیا۔ اس کی خاموشی پر ہیزل نے سکون کا سانس لیا اور اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ اپارٹمنٹ اس کی توقع کے خلاف بہت صاف ستھرا تھا۔ وہ ایک ادا سے چلتی اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا، ہیزل نے خاموشی کو توڑا۔ عبدل نے آنکھیں کھولیں اور اس کے قیامت خیز سراپے کو دیکھا۔ پھر وہ اٹھا اور سامنے ہی کھلی کھڑکی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ نازیبا لباس پہن کر تم کیوں بار بار میرا ایمان خراب کرنے آ جاتی ہو؟ وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولا تو ہیزل اپنی جگہ سن رہ گئی۔ اس کے چہرے کی رنگت یکلخت بدلی۔ ہتک سے اسے اپنے چہرے سے آگ نکلتی محسوس ہوئی۔ پہلے وہ کچھ بول نہیں پائی اور پھر کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہ ابھی تک کھڑکی میں ہی کھڑا تھا۔ ایمان؟ جیسے تم بہت مذہبی ہو۔ وہ اب اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ میں اگر مذہبی نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے پاس ایمان نہیں ہے۔ کچھ اخلاقیات بھی ہوتی ہیں۔ ایسے کپڑے پہن کر ایک عورت کسی غیر مرد کے اپارٹمنٹ کیا کرنے آ سکتی ہے؟ لہجہ طنزیہ تھا، یعنی وہ سنجیدہ تھا۔ ہیزل کی ہنسی کو بریک لگی۔ وہ اب تک رخ موڑے کھڑا تھا۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے رخ موڑے کھڑا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ ہیزل کی نظریں اس کی پشت پر جمی تھیں۔ اس نے بال پہلے سے چھوٹے کروا لیے تھے۔ عبدل اس کی نظروں کو اپنی پشت پر محسوس کر سکتا تھا۔ ایک دم ہی ہیزل کو اپنا آپ بہت برا محسوس ہونے لگا۔ وہ کسی برے ارادے سے تو نہیں آئی تھی، وہ بس اس سے ملنے آئی تھی۔ میں شراب نہیں پیتا، جوا نہیں کھیلتا، کسی لڑکی کو نہیں چھوتا، اس کا مطلب کچھ تو ایمان بچا ہوا ہے نا؟ وہ سانس لینے کو رکا۔ اب جاؤ ہیزل، میں اپنا بچا ہوا ایمان خراب ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ ہیزل نے شدت سے چاہا کہ زوردار زلزلہ آئے اور یہ عمارت گر کر تباہ ہو جائے۔ لاس فیلس کے نینوٹس۔ عبدل کے اپارٹمنٹ سے کار تک کا فاصلہ اس نے کیسے عبور کیا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ عبدل نے اسے ایمان خراب کرنے والی کہا تھا۔ گاڑی کی طرف بڑھتے اس کے قدموں میں واضح لرزش تھی اور سانس کا تو ابھی تک سینے میں اٹکا ہوا تھا۔ ڈرائیور نے اسے آتے دیکھ کر دروازہ کھولا اور وہ کسی روبوٹ کی طرح گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جلدی چلو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، شالی نے ڈرائیور سے کہا تو وہ فوراً بول پڑی۔ واپس چلو، میکانکی انداز تھا۔ اس کی نظر گود میں رکھے اپنے ہاتھوں پر جمی تھی۔ شالی نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ وہ جو پہلے ہی اس کے اتنی جلدی واپس آنے پر حیران تھی، اب اس کی اڑتی رنگت دیکھ کر پریشان ہوئی۔ لیکن میم، ہم تو کہا نا واپس چلو، وہ اتنی زور سے چیخی کہ شالی گڑبڑا گئی۔ ڈرائیور نے گاڑی واپس موڑ لی۔ عبدل نے اپنی کھڑکی سے اسے گاڑی میں بیٹھتے دیکھا تھا، پھر اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ گاڑی فراٹے بھرتی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ آخر کار ایک لمبی محنت کے بعد ایمان نے اپنا پروجیکٹ آج پیش کر دیا تھا۔
بلا شبہ اس کا کام ستائش بخش تھا۔ اس نے بہت محنت کی تھی اور اس میں اس کے پروفیسر کا برابر کا ہاتھ تھا۔ انہیں ایمان ذہین لگتی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر وہ تھوڑی محنت مزید کرتی تو بہت آگے تک جا سکتی تھی۔ آج اس نے کانفرنس ہال میں اپنی پریزنٹیشن پیش کی تھی اور وہ حیران تھی کہ اتنے بڑے بڑے پروفیسروں کے بیچ اس نے یہ کیسے کر لیا تھا۔ یہ وہ تجربہ تھا جو اسے ماسیل انسٹیٹیوٹ میں جاب سے ملا تھا۔ اگر اس نے جاب نہ کی ہوتی، لوگوں سے بات چیت نہ کی ہوتی تو وہ یہ کبھی نہ کر پاتی۔ جاب انسان میں اعتماد لاتی ہے اور یہ اعتماد ایمان میں بھی آیا تھا۔ اس کی پریزنٹیشن کے آخر میں ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ اس کے پاس ہر سوال کا جواب تھا۔ وہ بائیو ڈائیورسٹی میں ایسے ہی نہیں آئی تھی۔ اسے گزرے زمانوں تک سے دلچسپی تھی تو پھر زمانوں کی مخلوق سے کیوں نہ ہوتی۔ وہ پریزنٹیشن دیکھ کر باہر نکلی تو اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ وہ اس وقت پیروں کو چھوتی سرمئی رنگ کی گرم فراک پہنے ہوئے تھی، موٹے کپڑے کی فراک جس کے اوپر اس نے سیاہ بلیزر پہن رکھا تھا جو اسے آفیشل لک دے رہا تھا۔ سرمئی اور سیاہ رنگ کے اسکارف کو سر پر اوڑھے وہ بھلی لگ رہی تھی اور پیروں میں سیاہ جوتے تھے، سیاہ لوفرز جن کی ہیل 1 انچ کی تھی۔ وہ فلیٹ جوتے نہیں پہنتی تھی سوائے سنیکرز کے۔ اس کے پاؤں اور ایڑیاں فلیٹ جوتوں میں درد کرنا شروع ہو جاتے تھے۔ یونیورسٹی کے شروع کے دنوں میں جب اس کے پاؤں میں مسلسل درد رہنے لگا تو ڈاکٹر نے اسے ہمیشہ 1 انچ اونچی آرام دہ ہیل والے جوتوں کا مشورہ دیا۔ وہ جرابیں نہیں پہن کر آئی تھی۔ سیاہ جوتوں میں اب اس کے پاؤں چمک رہے تھے۔ اس کی فراک پاؤں کو چھو رہی تھی۔ یہ عام فراک جیسی نہیں تھی، یہ میکسی سٹائل تھا۔ وہ اچھی ڈریسنگ کرتی تھی۔ اس کی پسند کپڑوں کے معاملے میں اچھی تھی۔ تم نے اچھا کام کیا ہے۔ یہ جان تھا۔ اسے حیرت ہوتی تھی کہ وہ اب تک یونیورسٹی میں کیا کرنے آتا تھا۔ اس کا ایم فل مکمل ہو چکا تھا۔ کائنات اور عبدل اس کے ہی کلاس فیلوز تھے، وہ دونوں جا چکے تھے، پر جان یہاں کیا کر رہا تھا؟ ایمان نے بھی جان سے کبھی عبدل کا نہیں پوچھا۔ اسے یقین تھا وہ اپنی زندگی میں خوش ہوگا۔ آج 15 مارچ تھی۔ سردی کی شدت میں واضح کمی ہوئی تھی۔ باہر نکل کر اس نے بلیزر یعنی کوٹ اتار لیا۔ کوٹ زیادہ موٹا نہیں تھا، پر اسے اب گرمی کا احساس ہونے لگا تھا۔ یہ 15 دن اس نے جیسے باہری دنیا سے کٹ کر گزارے تھے۔ سوائے سلمہ بیگم اور پروفیسر اس کی کسی سے بات نہیں ہوئی تھی، ماسیل سے بھی نہیں۔ وہ باقاعدگی سے اسے میسج کرتا تھا اور کھانا وقت پر کھانے کی تلقین کرتا اور خیال رکھنے کا کہتا تھا۔ وہ جیسے اولڈ ٹاؤن پہنچی تو وہاں کی گلیاں دیکھ کر اسے خوشی کا احساس ہوا۔ لاس فیلس تہوار کے لیے ساری گلیاں سجی پڑی تھیں۔ ہسپانوی تہواروں میں سے ایک مقبول ترین تہوار ویلینیسیا میں لاس فیلس تھا، ایک 5 دن کی اسٹریٹ پارٹی جس میں شاندار آتش بازی اور لائٹ شوز ہوتے تھے، جس کا اختتام ہر چیز کو آگ لگانے کے ساتھ ہوتا تھا۔ اولڈ ٹاؤن کی تمام گلیاں نینوٹس سے بھری پڑی تھیں، خوبصورت نینوٹس جو دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے۔ پتھریلی زمین پر وہ قدم قدم آگے بڑھ رہی تھی، بیگ کندھے پر جبکہ اپنا کوٹ بازو پر ڈالے وہ پرشوق نگاہوں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس تہوار کی ابتدا غیر یقینی تھی، یعنی کسی کو نہیں پتا تھا یہ کب کہاں سے شروع ہوا، لیکن چند اہم نظریات موجود تھے۔ سب سے مشہور ورژن میں کہا گیا کہ لاس فیلس ایک صدیوں پرانی ویلینیسیائی روایت میں آیا ہے، جس میں شہر کے بڑھئی یعنی کارپینٹر پرانے سامان کو جلا دیتے تھے جس کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ سینٹ جوزف کے دن سے پہلے پہلے وہ لکڑی کے ان آلات کو بھی جلا دیتے تھے جو تیل کے لیمپوں کو جلانے کے لیے استعمال ہوتے تھے، جن کا استعمال انہیں رات کو کام کرنے کے لیے کرنا تھا۔ مشعلوں میں جلنے والے یہ آلات بالکل طوطوں کی شکل کے ہوتے تھے۔ چونکہ یہ تہوار موسم بہار کے آس پاس منایا جاتا تھا، اس لیے سال کے اس موڑ پر دن زیادہ لمبے ہو جاتے ہیں، اور سورج کی روشنی کے اضافی گھنٹوں کا مطلب یہ تھا کہ بڑھئیوں کو دیر تک کام کرنے کے لیے تیل کے لیمپ کی روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ایک اور نظریے کا دعویٰ ہے کہ یہ عمل قدیم زمانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس قدیم روایت سے ہے کہ سماوی اور سولسٹس یعنی موسموں کی تبدیلی کو منانے کے لیے آگ لگائی جاتی تھی۔ اس خیال میں لاس فیلس موسم بہار کا جشن منانے والی آگ کی ایک پرانی روایت سے آتا ہے۔ آخر میں ایک پرانی یورپی روایت ہے جس میں کسی چیز یا شخصیت کی نمائندگی کرنے والی گڑیا یعنی نینوت کو آگ میں پھینکنے سے پہلے بیلکونیوں یا پوسٹوں سے لگا دیا جاتا تھا۔ یہ نظریہ لاس فیلس کی نظریہ نوعیت کی وضاحت کرتا ہے، جیسا کہ یہ آج منایا جاتا ہے۔
اب فالس کی تقریبات آرٹ کے عارضی کاموں میں تبدیل ہو گئی ہیں، جن پر بعض صورتوں میں لاکھوں یورو لاگت آتی ہے۔ شہر کے ہر محلے میں لوگوں کا ایک منظم گروپ ہوتا ہے کیسل فالر کے نام سے، جو سارا سال فنڈ ریزنگ کرتا ہے تاکہ پارٹیوں اور ڈنر کے انعقاد کا انتظام کر سکے، جس میں عام طور پر مشہور ڈش پائلا بنائی جاتی ہے۔ ہر کیسل فالر ایک ایسی نینوت تیار کرتا تھا جسے فالا کہا جاتا تھا، جسے آخر کار جلا دیا جاتا تھا۔ ایک کیسل فالر کو کمیسیو فلیرا بھی کہا جاتا ہے، اور اس وقت ویلینیسیا میں تقریباً 400 رجسٹرڈ ہیں۔ ویلینیسیا تقریباً 80 لاکھ کی آبادی کے ساتھ ایک پرسکون شہر تھا، جس کا سائز دگنا سے بھی زیادہ ہو جاتا تھا جب آگ سے محبت کرنے والے 10 لاکھ سے زیادہ لوگ لاس فیلس کی تقریبات کی طرف متوجہ ہوتے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے کیڑے شعلے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ تہوار 5 دن 15 سے 19 مارچ تک جاری رہتا تھا، لیکن فضا کچھ ہفتوں پہلے بننا شروع ہو جاتی تھی، یعنی 1 مارچ سے شروع ہو کر 19 مارچ تک جاری رہتا تھا۔ ایک گرجدار آتش بازی کا شو، جسے میسکیلیٹا کہا جاتا ہے، ہر روز دوپہر 2 بجے منعقد کیا جاتا تھا۔ پلازا ڈیل آیاتامینتو میں پٹاخے اگلے 10 منٹ تک زمین کو ہلاتے تھے، کیونکہ مسکلیتا بصری کے بجائے ایک آڈیو یعنی سماعتی تجربہ تھا۔ 15 سے 19 مارچ تک ہر رات ناقابل یقین بصری آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا جاتا تھا، جو دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ تہوار 15 مارچ کو لا پلانٹا کے ساتھ شروع ہو جاتا تھا، جب شہر کے ارد گرد 700 سے زیادہ نینونس، کٹ پتلی یا گڑیا لگائے جاتے تھے، اور زیادہ تر سڑکیں ٹریفک کے لیے منقطع ہو جاتی تھیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے لاس فیلس کا بنیادی مرکز نینونس کی تخلیق اور تباہی تھا، جو پیپر مارچ، گتے، لکڑی یا پلاسٹر سے بنے ہوئے بڑے مجسمے ہوتے تھے۔ نینونس انتہائی جاندار لگتے تھے، یوں جیسے وہ بالکل زندہ ہوں، اور عام طور پر کسی بدتمیزی، طنز یا مناظر اور موجودہ واقعات کی عکاسی کرتے تھے۔ بہت سے نینونس کئی منزلہ لمبے ہوتے تھے، اور انہیں ویلینیسیا کے پارکوں، پلازوں اور چاراہوں میں ان کے آخری مقامات پر لے جانے کے لیے کرینوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ ہر سال کی کثیر جہتی کہانی بنانے کے لیے کئی نینونس کو ایک ساتھ ترتیب دیا جاتا تھا۔ اگلے چند دنوں میں لوگ شہر کے ارد گرد چہل قدمی کرتے ہوئے تخلیقی شاہکاروں کی فنکاری اور مزاح کی تعریف کرتے ہوئے، اور ہر گلی کے کونے پر بظاہر فروخت ہونے والی روایتی پیسٹریوں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ لوگ انتہائی مستند مقامی تجربے کے لیے ایک کپ چاکلیٹ کے ساتھ ویلینیسین کلاسک کدو کے پکوڑے کھاتے پائے جاتے تھے۔ 19 مارچ کو تمام فالوں کو آگ لگانے تک نینونس اپنی جگہ پر رکھے جاتے تھے، اور اس دن کو جلنے والا کہا جاتا تھا۔ ہر سال نینونس میں سے ایک نینوٹ کو مقبول ووٹ کے ذریعے تباہی سے بچایا جاتا تھا۔ اسے نینوٹ انڈلٹ یعنی معافی شدہ نینوٹ کہا جاتا تھا، اور اسے گزشتہ برسوں کے دیگر پسندیدہ اور بچے ہوئے نینوٹس کے ساتھ مقامی فلاس میوزیم میں نمائش کے لیے رکھ دیا جاتا تھا۔ روزانہ پٹاخے کے اسراف اور نینوٹس کے جلانے کے علاوہ ہزاروں دیگر واقعات بھی لاس فیلس کا حصہ بنتے تھے۔ تہوار میں جانے والے لوگ شہر بھر میں بل فائٹس، موسیقی، پریڈ، پائلا مقابلوں، پھولوں کی پیشکش اور خوبصورتی کے مقابلوں کے ایک وسیع روسٹر سے لطف اندوز ہو سکتے تھے۔ آج 15 مارچ تھی، یعنی پلانٹا کا آغاز۔ 15 مارچ کی رات سرگرمیوں سے بھرپور رات ہوتی تھی۔ اس دن فالس کمیشن شفٹوں میں کام کرتے تھے، کیونکہ ویلینیسیا میں بنائی گئی تمام نینونس کو 16 مارچ کی صبح تک جلایا جانا لازمی تھا۔ یہی وہ دن ہوتا تھا جب جج بہترین لوگوں کو انعام دیتے تھے، یعنی آج پوری رات اولڈ ٹاؤن میں آتش بازی ہونی تھی، اور اولڈ ٹاؤن سے کسی ایک نینوت کو جلانے سے بچایا جانا تھا، اور وہ نینوت میوزیم کا حصہ بننے والا تھا۔ اس کے ساتھ جن کے نینوت قابل ستائش ہوتے انہیں میئر کی طرف سے انعام دیا جانا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اولڈ ٹاؤن کی گلیوں میں گھومتی رہی، اور اس نے بھوک مٹانے کے لیے اسٹریٹ فوڈ کھایا۔ وہ رنگ برنگے نینوت کو دیکھ رہی تھی، کہیں کوئی جو کھڑا تھا، کہیں فیری ٹیلز کی شہزادیاں، کہیں باربی ڈالز، کہیں معروف شخصیات، تو کہیں خوفناک چڑیلیں۔ یہ سب دیکھ کر ایمان کی آنکھیں چمک اٹھیں، اور وہ ان کے بنانے والوں پر حیران ہوتی تھی۔ کہیں پر ڈھیروں نینوٹس ایک ساتھ کام کرتے کسی خاص کہانی کو پیش کر رہے ہوتے تھے، کہیں بوڑھے دادا دادی اپنے پوتے کو پکڑے بیٹھے ہوتے،
کہیں نینوٹس خوش تھے تو کہیں اداس، کہیں رپنزل اپنے لمبے بالوں کے کٹ جانے پر دکھی تو کہیں کوئی مرمٹ پانی سے نکل کر زمین پر پھسل گئی تھی۔ وہ رک گئی۔ یہ واقعی ایک مرمٹ تھی جو زمین پر خوفزدہ سی پڑی تھی۔ جانے کیسے وہ سمندر سے خشکی تک پہنچ گئی تھی۔ اس کے پاس لوگوں کا ہجوم تھا جو اسے حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ یہ منظر نینوٹ سے بنایا گیا تھا۔ وہ حیرانی سے دیکھنے لگی۔ وہ ہر بار اس تہوار اور اس میں بننے والے نینوٹس کو اتنی ہی دلچسپی سے دیکھتی تھی۔ وہ ایک اسٹریٹ فوڈ کے اسٹال کے پاس کھڑی پکوڑے کھا رہی تھی۔ جب اس کی نظر سامنے پڑی تو وہ حیران ہوئی۔ سامنے ہی ماسیل سینے پر دونوں ہاتھ باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کھسیا گئی۔ پچھلے 3 گھنٹوں میں جانے اس نے کتنی بار ایمان کو فون کیا تھا اس کے پریزنٹیشن کو پوچھنے کی خاطر، اور وہ میڈم نینوٹس انجوائے کر رہی تھی۔ اس نے فون اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ خفگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایمان زبردستی مسکرائی۔ وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی اور اب بعد میں بہانہ نہیں بنا سکتی تھی کہ وہ یونیورسٹی سے لیٹ فری ہوئی۔ آخر کار ماسیل نے روز کو فون کیا تو اس نے کہا، آج 15 مارچ ہے، ایمان آپ کو اولڈ ٹاؤن کی گلیوں میں بھٹکتی ملے گی۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ آدھے گھنٹے کی خواری کے بعد وہ اسے پکوڑے کھاتی مل گئی تھی۔ وہ کتنی خوش تھی، کسی بچی کی طرح جو اپنے آس پاس رنگ برنگی گڑیاؤں کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔ وہ سفید پینٹ پر آسمانی رنگ کی بند گلے والی شرٹ پہنے ہوئے تھا، بازو فولڈ کیے ہوئے تھے۔ یہ جرسی کی شرٹ تھی جس میں وہ کافی وجیح لگ رہا تھا۔ کوئی اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کے قریب آیا۔ وہ فون بیگ میں تھا، پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اب شرمندہ ہو گئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا پکوڑا ہاتھ میں ہی رہ گیا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ ماسیل نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا۔ وہ سرمئی رنگ پہنے کس قدر دلکش لگ رہی تھی۔ اس کی رنگت نمایاں تھی۔ جیسے جیسے شام گہری ہو رہی تھی روشنیوں کا جہان امڑ آیا تھا۔ نوجوان آس پاس مختلف قسم کے بینڈ باجے بجا رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، باجے کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی آسمان پر آتش بازی شروع ہو گئی۔ لوگوں کی ہوٹنگ بھی ساتھ ہی شروع ہوئی۔ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ چلیں؟ ماسیل نے پوچھا تو وہ اپنے پکوڑوں کی پلیٹ واپس رکھتی اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ دونوں اولڈ ٹاؤن برج کی جانب جا رہے تھے۔ ٹاؤن کے بیچوں بیچ نینوٹس کی تقریب کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ دلچسپی سے آس پاس سے گزرتے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ توجہ کا مرکز ان کے لباس تھے۔ اس تقریب کے لیے لوگ خوبصورت لباس بنواتے تھے۔ مردوں کا روایتی لباس سیاہ پتلون اور سفید قمیض اور سیاہ جیکٹ سے بدل کر رنگین اور بہت سی سجاوٹ کے ساتھ ایک تاریخی اور روایتی رواج بن گیا تھا۔ مرد حضرات رنگ برنگے لباس پہنے گھومتے تھے۔ یہ ملبوسات بہت مہنگے ہوتے، لیکن اتنے نہیں جتنے تہوار کی ملکہ اور رائل کورٹ کے ملبوسات۔ خواتین کے روایتی ملبوسات کی قیمتیں 2000 یورو سے 20,000 یورو تک ہوتی تھیں۔ ان میں سے کچھ خوبصورتی میں حیران کن تھے۔ وہ انہی عورتوں کو دیکھ رہی تھی۔ فیری ٹیلز کی شہزادیوں کی طرح لباس پہنے یہاں کی عورتیں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ اوپر سے ان کے ہیئر اسٹائل اور زیورات انہیں کسی ملکہ سے کم نہیں بنا رہے تھے۔ وہ شاید ان سب میں سب سے الگ لباس میں تھی۔ صرف وہی نہیں بلکہ ماسیل بھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے برج کی جانب بڑھ رہے تھے، جہاں لوگ ہاتھوں میں رنگ برنگی الیکٹرک لائٹس تھامے ماحول کو الگ رنگ بخش رہے تھے۔ تم نے بتایا نہیں، گفتگو کا آغاز ماسیل نے کیا۔ تم اپنے ڈیڈ سے نفرت کیوں کرتی ہو؟ وہ رک گیا اور پلٹ کر ایمان کو دیکھا۔ خوبصورت روشنیوں کے سنگم میں اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ میں ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اس کے بدلتے رویے کو دیکھ کر ماسیل کو لگا اس نے غلط سوال پوچھ لیا تھا۔ وہ اب برج پر کھڑے تھے۔ آتش بازی جاری تھی لیکن یہاں وہ اب ایک دوسرے کی بات سن سکتے تھے۔ وہ آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب پہلے سی چمک نہیں رہی تھی، بلکہ نمی کی ہلکی سی تہ تھی۔ وہ غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔